अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल दर आईना इश्क। इसको तहरीर किया है अरोश ख़ान ने। लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिले। तो चलें स्टार्ट करते हैं दर आईना इश्क एपिसोड 7। वह अदीरा के हमरा मरी के लिए लौट रहा था। चाहने के बावजूद अदीरा अलहीना के सिलसिले में उससे बात नहीं कर पाई थी। अपनी सोचों में मगन वो भी अदीरा की खामोशी को महसूस नहीं कर पाया। ये ख़ुद अदीरा ही थी जो वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई बात छेड़ देती और वो दोनों कुछ वक्त उसी बात को डिस्कस करते रहते। पूरे रास्ते आयशा बेगम की जानिब से मुतादिद कॉल्स आई थीं। वो अदीरा से मिलने को बेचैन थी। घर पहुंचते ही उन दोनों ने ही अपने चेहरों पर मुस्कुराहट सजाई क्योंकि आयशा बेगम बाहर खड़ी उन दोनों का इंतज़ार कर रही थीं। वेलकम वेलकम, आरिज़ ने उन्हें देखते ही बुलंद आवाज़ में कहा, जो माँ के साथ ही खड़ा था। अदीरा जल्दी से अपनी पुप्पो के गले लग गई जबकि अहान खामोशी से उनकी मोहब्बत के मुजाहरे को नोट करता रहा। आप लोग आ गए? वेलकम एंड खुश आमदीद। अब मुझे मॉम की फ़िक्र नहीं, मैं कुछ देर में आता हूँ। वो सब लोग मिलकर अंदर की जानिब बढ़े तो आरिज़ ने कहा, अभी कहाँ जाना है, अंधेरा होने वाला है। आयशा बेगम ने उसे टोकते हुए कहा, बस थोड़ी देर में आया। अपने फ़ोन पर नज़र जमाए हुए उसने कहा और जल्दी से बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। वो सारी कॉल्स इसी ने करवाई थीं। न जाने कैसी जल्दी है इसे। आयशा बेगम अदीरा का हाथ थामे अंदर चली गई तो अहान भी कुछ सोचता उन दोनों के हमरा अंदर आया था। ज़रमीना, एक कप कॉफ़ी पिलवा दो प्लीज़। अहान ने सीढ़ियाँ चढ़ते ज़रमीना को आवाज़ लगाई तो वो जी लाला कहती किचन के दरवाजे से वारिद हुई थी। तुम दोनों के बीच सब ठीक है? अहान के ऊपर जाते ही आयशा बेगम ने अदीरा से पूछा। जी जी पुप्पो, सब ठीक है। आयशा बेगम की खोजती निगाहों ने अदीरा को गड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया। नहीं, कुछ अलग लग रहा है। पहले इसकी नज़र तुम पर से हटती नहीं थी। वो तुम्हारे आसपास घूमता रहता था और अब वो समझदार हो गया है पप्पो। आप ही कहा करती थी कि इतना बड़ा होकर भी वो टीनेजर्स वाली हरकतें करता है, तो अब वो मैच्योर हो गया है। अदीरा ने आयशा बेगम को तसल्ली करवाते हुए कहा, उन्हें अपने साथ लगाते नामहसूस तौर पर अपनी आंखों में झलकने वाली नमी को उंगली की नोक से साफ कर गई। अपने कमरे से आते अहान की आंखों से ये मंजर छुपा ना रह सका। वो अजीब कैफियत का शिकार होता समझ नहीं पाया कि इस सारी सूरत हाल में उसे कैसे डील करना चाहिए। आरिज़ भी यहाँ नहीं था जो बात संभाल लेता या सबका मूड बहाल करता। अचानक कल रात निहाल से किया वादा याद आया तो ख़ुद को कंपोज करता वो नीचे चला आया। अब उसे आयशा बेगम के दिमाग में उठते सवालात को शांत करना था। उसे सब ठीक करना था। उसने खुद से अज़म किया, क्या हो गया लेडीज़, आप इतनी सीरियस क्यों लग रही हैं? उसके बदले अंदाज अदीरा को भी एक पल के लिए हैरान कर गए थे। कुछ नहीं, ये हम पुप्पी और भतीजी की पर्सनल बात है। क्यों पप्पो? अदीरा ने हंसते हुए कहा तो वो समझते हुए मुस्कुरा दिया। उन दोनों को यूं एक साथ मुस्कुराता देखकर ही आयशा बेगम को तसल्ली हुई थी और फिर उन्हें मुतमईन करने की कोशिश में वो लोग कोई ना कोई बात छेड़ रहे थे। अब मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। वो कोई कॉल लेता बाहर गया था जब आयशा बेगम ने अदीरा से कहा तो असर इस बात में हिलाकर रह गई। अदीरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करने के बाद अलीना ऑफिस से निकल आई थी। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद वापस आते आते उसे काफ़ी देर हो गई थी, मगर फिर भी मगरिब से कबल ही वो मरी पहुंच चुकी थी। किंजा बेगम अभी घर नहीं आई थी। उन्हें अपनी वापसी की इत्तला देती वो कुछ सोचकर गाड़ी आगे बढ़ा ले गई। आज 2 साल बाद वो फिर इस चर्च के सामने मौजूद थी जहाँ वो अजान से आखिरी बार मिली थी, और फिर यहीं उसने अजान को एक मसख शुदा लाश की सूरत में देखा था। वो एक वीरान इलाका था जहाँ इस वक्त काफ़ी खामोशी थी, सिवाय चर्च के अंदर से आती आवाज़ों के वहाँ किसी किस्म का शोर न था। गाड़ी कुछ फासले पर रोक कर वो गाड़ी से उतरी। पुरानी यादें एक बार फिर उस पर हमला आवर हुई थीं। अजान और अलीना अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने आए थे। ये यूनिवर्सिटी की जानिब से अरेंज किया गया टूर था, मगर वो दोनों ही अपने दोस्तों के हमरा अपनी अपनी गाड़ियों में आए थे और उनकी रिहाइश का मरी का मशहूर होटल था।
الینا زہیب اور اپنے مشترکہ دوستوں کے ساتھ مری میں گھومتی رہی تھی، جبکہ اذان، آویز، نبیہہ اور چند دوسرے دوستوں کے ہمراہ تھا۔ زہیب ان کے ہمراہ نہیں آیا تھا اور اذان کو زہیب کی غیر موجودگی میں الینا کا حشام کے ارد گرد ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ یہ بات اس نے الینا سے کہنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر الینا نے ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ الٹا ان دونوں کے بیچ اس بات پر کچھ بحث و تکرار بھی ہو گئی تھی۔ شام سے کچھ دیر پہلے وہ آویز اور نبیہہ کے ہمراہ مری کی سڑکوں پر واک کر رہا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے وہ تینوں قہقہے لگاتے، ارد گرد کے لوگوں سے بے نیاز، بس اپنی ہی دنیا میں مگن تھے، جہاں انہیں کسی چیز کی پرواہ تھی نہ فکر۔ یوں ہی پچھلے 15 منٹ سے مسلسل واک کرتے وہ لوگ اس چرچ کے پاس پہنچ گئے جب اذان کی نگاہ چرچ کے پاس کھڑی الینا اور اس کے دوستوں پر پڑی۔ اذان کی نظروں کا محور دیکھ کر آویز نے وہاں سے پلٹنا چاہا تھا، کیونکہ آج ہی ان دونوں کی تازہ تازہ جھڑپ ہوئی تھی جب اذان نے الینا کو حشام کے ساتھ اکیلے باہر جانے سے روکا تھا، مگر الینا نے الٹا اس سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ یار، اندھیرا ہونے والا ہے، مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کو واپس چلنا چاہیے، آویز نے فوراً کہا تھا، اور وہ اذان کا موڈ برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں آویز، مجھے وہ چرچ دیکھنا ہے، چلو تھوڑی دیر آگے چلتے ہیں، نبیہہ نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر منت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے دیکھنا ہے تو چلو، اذان نے کندھے اچکاتے نارمل سے لہجے میں کہا۔ اسی وقت اس کے فون پر الینا کی کال آئی تھی۔ اسکرین پر جلتا نام دیکھ کر نبیہہ نے کوفت بھرے لہجے میں کچھ فاصلے پر کھڑی الینا کو دیکھا، جس کا رخ ان تینوں کی جانب نہیں تھا۔ الینا اپنی دوستوں کے ساتھ چرچ آئی تھی۔ یہ چرچ کافی پرانا تھا، تو لوگ اکثر اسے دیکھنے کی غرض سے وہاں آیا کرتے تھے۔ وہ ابھی ان کے ساتھ چرچ دیکھ کر باہر آئی تھی جب اس کے فون پر کال آنے لگی۔ کچھ دیر مقابلے سے بات کر لینے کے بعد اس نے اپنے ساتھ موجود سحر اور ہیرا کی جانب آئی۔ سنو، تم لوگ ہوٹل جاؤ، میں کچھ دیر تک آ جاؤں گی، مجھے کچھ کام ہے، ان دونوں سے کہتی وہ واپس اپنے فون پر کوئی ٹیکسٹ میسج کرنے لگی۔ کہاں جائیں اور تم کہاں جا رہی ہو؟ سحر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا تم لوگ چلو، میں کچھ دیر میں ہوٹل آ جاؤں گی، الینا نے کوفت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا ہے اور اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ سحر نے اس کے اچانک بدلتے موڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اکیلی نہیں جا رہی، اذان کے ساتھ جا رہی ہوں، اب تم لوگ جاؤ، الینا نے چڑھ کر کہا تھا۔ اسے کسی کے سوال جواب کہاں بھاتے تھے۔ تم صبح اس سے جھگڑ کر نکلی تھی، اگر تمہیں یاد ہو تو، اور اب تم اس کے ساتھ اکیلی جانا چاہتی ہو؟ اب کی بار ہیرا نے سوال کیا۔ ہم روز جھگڑتے ہیں اور پھر وہ مان جاتا ہے، وہ مجھ سے خفا نہیں رہ سکتا، اور وہ میرا کزن ہے، ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ میں اکیلی کہیں بھی آ جا سکتی ہوں۔ آئی فیل سیف ود ہم۔ سو اپنی فضول سے سوال جواب بند کرو، مجھے اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تم لوگ جاؤ۔ انہیں باور کرواتی الینا نے اذان کا نمبر ڈائل کیا تھا جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ وہ کمال ہاؤس میں واقع اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتی کسی دوسری دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی بہت خاموشی سے آ کر اس کے پہلو میں اس کے بہت قریب آن رکا تھا۔ آہن چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے خاموش نظروں سے ادیرہ کو دیکھنے لگا۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کرتی وہ پلٹی تھی۔ آہن، تم کب آئے؟ اپنے پہلو میں آہن کو دیکھتے ادیرہ نے سنبھل کر اس سے استفسار کیا۔ ویل، جب تم شاید میرے خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے دونوں ہاتھ باندھے وہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے محبت پاش نظروں سے اپنی بچپن کی محبت کو دیکھے جا رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہارے خیالوں میں گم تھی؟ ادیرہ نے چیلنجنگ انداز میں استفسار کیا۔ مقصد اس کی نظروں سے اپنے دل میں پیدا ہوتی بے قراری کو قابو کرنا تھا۔ تمہاری محبت نے، اور چہرے پر بکھرتے ان رنگوں نے، وہ کہہ کر ایک قدم ادیرہ کی جانب بڑھا تھا۔ تمہارے ہونٹوں پر رقص کرتی اس مسکراہٹ نے، اور آنکھوں میں جھلکتے ان جذبوں نے، ادیرہ کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے قریب کرتے آہان نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ آہان، کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے کیوں باتیں کر رہے ہو؟ اس کے لہجے کے تاثر نے ادیرہ کو کانشیس کیا تھا۔ وہ اس کا دیوانہ تھا، یہ بات تو وہ ہمیشہ سے جانتی تھی، مگر آج اتنے دنوں بعد آہن کمال خان ایک بار پھر اپنے جذبوں کا برملا اظہار کرتا اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو، جب تم ایسے بلش کرتی ہو تو کہیں سے نہیں لگتا کہ تم میری ادیرہ ہو، ادیرہ کو اپنے حساب میں لیتے آہن نے کہا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا، تو ادیرہ نے اسے باز رکھنے کو ایک گھوری سے نوازا۔ آہن، ادیرہ نے فقط ایک لفظ ہی کہا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ ایک لفظ ہی آہن کمال خان کے منہ زور جذبوں کے آگے بند باندھ لے گا۔ ایسا ہی ہوتا آیا تھا ہمیشہ سے۔
دیٹس ناٹ فیئر یار۔ وہ ہر بار کی طرح فقط احتجاج کرتا ہی رہ گیا اور ادھیرا ایک بار پھر آہن کے اپنی بات کے مان رکھنے پر مسکرا دی تھی۔ ادھیرا، میں بابا سے جلد شادی کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر ادھیرا کا ہاتھ تھامتے آہن نے بے قراری سے کہا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے اوے فرام یو اینی مور۔ ادھیرا کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھائے اس نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا۔ آج کیا ہوا ہے آہن؟ آہن کی بے چینی ادھیرا کو بے چین کرنے لگی۔ معلوم نہیں، عجیب بے چینی سے بھری ادھیرا، ایک عجیب سا ڈر۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ایک نہیں ہوئے تو ہم بچھڑ جائیں گے، اور آہن کمال تم سے بچھڑ کر زندہ نہیں رہ پائے گا ادھیرا۔ آہن نے نہ جانے کس احساس کے تحت کہا تھا۔ آہن کی بات پر ادھیرا کا دل لرز کر رہ گیا تھا۔ وہ تو ایسا کچھ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آہن کمال اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ تھا، جسے بچپن سے اس نے صرف اور صرف اپنا مانا تھا۔ اس سے بچھڑنے یا دور ہونے کا خیال سہانی روح تھا۔ ہم کبھی نہیں بچھڑیں گے آہن، ادھیرا نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، نظر آہن کی بے چین نظروں میں ڈالے جیسے وہ نظروں سے ہی آہن کمال خان کی بے چینی کو پی رہی تھی۔ ادھیرا کی نظروں میں دیکھتا وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ آہن تم سے بہت محبت کرتا ہے ادھیرا، اور یہ بات میں سالوں سے ہر روز تم سے کہتا آیا ہوں، اور آنے والے سال کے ہر دن میں تم سے کہوں گا۔ آہن کی زندگی میں ادھیرا اتنی ہی اہم ہے جتنی زندہ رہنے کے لیے سانس لینا۔ آہن سانس لینا چھوڑ سکتا ہے مگر اپنی ادھیرا کو نہیں، اور یہ اقرار وہ اپنی زندگی کے ہر دن کے ساتھ کرے گا۔ مسکرا کر کہتا ہوا ادھیرا کو بےحد خوبرو لگا تھا۔ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں آہن۔ ادھیرا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا تھا۔ دستک کی آواز پر وہ دونوں ایک ساتھ دروازے کی جانب پلٹے تھے۔ ادھیرا آپی، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں آپ کو۔ زرمینہ کی آواز نے ادھیرا کے گرد بنے ٹرانس کو توڑا تھا۔ آہن کے ساتھ ماضی میں گزارے کچھ خوبصورت پل جو یادوں کی نکلی سے نکل کر اس کے ارد گرد اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، وہ اب چھٹ گئے تھے۔ ہیلو، اذان نے فوراً الہینہ کی کال ریسیو کی تھی۔ کہاں ہوں اذان؟ مجھے بات کرنی ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ حکمی انداز میں کہیں بھی صبح ہوئی تلخ کلامی پر ندامت نہیں تھی۔ تمہارے پیچھے ہی ہوں، اذان نے اپنے عذی نرم لہجے میں کہا۔ اسی پل الہینہ پلٹی تھی اور اذان نے دور سے ہاتھ ہلا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ان دونوں کو واپس بھیجو، مجھے بات کرنی ہے تم سے، یہ ہماری بات ہے، مجھے کوئی تیسرا اپنے ارد گرد نہیں چاہیے۔ نبیہہ اور آویز کو اذان کے ہمراہ دیکھ کر وہ کافی بیزار ہوئی تھی۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ اذان نے حامی بھرتے فون بند کیا اور آویز اور نبیہہ کی ملامتی نظروں سے ہی سمجھ گیا کہ انہیں اذان کا الہینہ کے سامنے اتنی عاجزی دکھانا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ یار، وہ بلا رہی ہے اور جانتے ہو اذان کبھی اسے انکار نہیں کر سکتا۔ تم لوگ چلو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اذان نے اپنے دوستوں سے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا۔ تو تم جاؤ اس کے پاس، ہم نے کب روکا ہے تمہیں؟ ہم دونوں خود دیکھ لیں گے چرچ۔ نبیہہ نے چڑھ کر کہا تھا۔ اسے ہمیشہ ہی اذان کا الہینہ کے سامنے خاک ہو جانا زہر لگتا تھا، جسے الہینہ معراج لشادی اپنے پاؤں میں روندنے سے بھی باز نہ آتی تھی۔ نہیں یار، ہم کل تینوں ساتھ میں چرچ دیکھیں گے، آئی پرامس۔ بس ابھی اس کا موڈ پھر سے بگڑ گیا تو تم اتنا ڈرتے کیوں ہو اس سے اذان؟ نبیہہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں جھلکتا شکوہ اذان سمیت آویز نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری گائز، بٹ میں الہینہ کے معاملے میں بے اختیار ہوں۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے ہر بار کی طرح اپنی بے بسی کا برملا اظہار کر رہا تھا۔ نہ ہی اسے انکار کر سکتا ہوں اور نہ ہی اسے اداس دیکھ سکتا ہوں۔ مجھ سے اور میری ذات سے الہینہ کو کوئی بھی دکھ پہنچے یا وہ ہرٹ ہو، یہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ بچپن سے لے کر آج تک اس کی ہر بات ماننا میری عادت بن گئی ہے، اور عادتیں بدلی نہیں جا سکتیں۔ میں کچھ دیر میں آتا ہوں، وہ کہہ کر پلٹ کر الہینہ کی جانب چلا گیا۔ کچھ دیر بعد لوٹ آنے کے لیے، مگر وہ کچھ دیر بعد کبھی آئے گا یا نہیں، اس بات سے وہ سب ہی ناواقف تھے۔ نبیہہ غصے سے دور کھڑی الہینہ کو دیکھ رہی تھی جب آویز اسے لے کر وہاں سے چلا گیا، مگر وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنے دوست کو آخری بار دیکھ رہے ہیں۔ دور کھڑی تقدیر کیا کھیل کھیلنے والی تھی، وہ سبھی انجان تھے۔ الہینہ کی جانب قدم بڑھاتا اذان بھی آنے والے حالات سے یکسر انجان ہی تھا۔ اس کے بڑھتے قدم اسے کس سمت لے کر جا رہے تھے، یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ الہینہ کی نظریں ابھی اس راستے پر تھیں جہاں سے وہ چل کر اس کی جانب آیا تھا، اپنی خوبرو چہرے پر مسکراہٹ سچائے آنے والے وقت سے انجان۔ الہینہ کو لگا وہ ایک بار پھر اسی راستے پر چلتا ہوا اس کی جانب آ رہا ہے۔ آئی ایم سوری اذان، کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ الہینہ نے کہا۔
یوں جیسے وہ حقیقت میں اس کے سامنے تھا، اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، پہلے کی طرح اس سے بات کرنے آیا تھا، اس کی بات سننے آیا تھا۔ میں غلط تھی، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے معاف کر دو، وہ روتے ہوئے اندھیرے میں نظر دوڑاتے کہہ رہی تھی۔ ہارن کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ وہ سڑک کے درمیان کھڑی تھی اور اسے اس بات کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہوتی اس گاڑی کو جانے کا راستہ دے گئی۔ کچھ آگے جا کر وہ گاڑی ایک پل کو رکی تھی اور بیک ویو مرر سے اس شخص نے ایک بار پھر گہری نظروں سے علینا کو دیکھا تھا۔ اس کا یہاں اس چرچ کے پاس ہونا جہاں اذان لاشادی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور قبرستان میں اس قبر کے پاس ہونا جس کے کتبے پر اذان لاشادی کا نام لکھا گیا تھا، یہ دونوں باتیں ایک ہی جانب اشارہ کر رہی تھیں۔ اپنے لگائے گئے اندازوں کی درستگی پر وہ شخص گاڑی آگے بڑھا گیا تھا تاکہ علینا الرٹ نہ ہو جائے۔ وقت کا احساس ہوتے ہی علینا نے چونک کر اٹھ کر دیکھا۔ وہ اس ویران سے علاقے میں اکیلی تھی۔ اچانک اذان لاشادی کی موت کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ گھبرا کر وہاں سے پلٹ کر اپنی گاڑی کی جانب آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی واپسی کے راستے پر ڈال دی۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ آج کافی دنوں بعد سورج نے ملکہ کو حصار کو اپنی جھلک دکھلائی تھی۔ کنزا بیگم آج اسکول سے جلدی لوٹ آئی تھیں۔ کیا بات ہے علینا، تم کل سے کافی ڈاؤن لگ رہی ہو، کوئی جاب کا مسئلہ ہے؟ کنزا بیگم نے علینا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، جو کل رات بھی کافی خاموش لگی تھی اور ابھی بھی بس چپ چاپ سے لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ نہیں کچھ نہیں پھپھو، وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش میں پوری طرح ناکام ہوئی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، کل رات ڈنر کے وقت بھی تم بہت خاموش تھیں، مجھے لگا تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہے، مگر اب بھی تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ کنزا بیگم نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں پھپھو، بس کل میں چرچ کے پاس گئی تھی اور وہ سب ایک بار پھر میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ علینا نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ تمہیں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، جو یادیں تکلیف دیں انہیں پھر سے جینا بے وقوفی ہے، کنزا بیگم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اذان کی یادیں مجھے تکلیف نہیں دیتی پھپھو، میری اپنی غلطیاں میرے لیے عزت کا باعث ہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، البتہ آخری الفاظ اس نے دل میں ہی کہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی جھلکنے لگی تھی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔